बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी इस्लामाबाद स्टूडियो से हाज़िर है। नाज़रीन का हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना कायदुल आरिफीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार आरिफों के रहनुमा दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक बार हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अक़दस मेरी गोद में था और ऐन उसी वक्त मैंने आसमान की तरफ देखा तो आसमान रोशन था और सितारे चमक रहे थे। मैंने बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या किसी की नेकियां आसमान के सितारों जितनी होंगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जी हाँ, वो उमर हैं जिनकी नेकियां इन सितारों जितनी हैं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मेरे वालिद माजद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नेकियां किस दर्जा में हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर की तमाम नेकियां अबू बकर की नेकियों में से सिर्फ़ एक नेकी के बराबर है। नाज़रीन किराम, आज जिस अज़ीम हस्ती पाक का ज़िक्र पाक करने की मैं सआदत हासिल कर रहा हूँ, उनके बारे में बड़ी खूबसूरत किसी ने बात कही थी, जानशीन सैयद अबरार की बातें करें, जानशीन सैयद अबरार की बातें करें और मुस्तफ़ा के पहले पहले प्यार की बातें करें, और जिनकी नज़रों में हमेशा जलवाए जाना रहा, आशिकों के काफ़िला सालार की बातें करें। नाज़रीन किराम, ये हस्ती पाक वो है जिन पर लफ्ज़ वफ़ा जो है वो भी नाज करता है, और वफ़ा का लफ्ज़ उनकी वफ़ाओं के सामने बहुत छोटा नज़र आता है। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन कायनात हैं, और कायनात एक नहीं, जितनी कायनातें रब ताला ने पैदा की हैं उन सब पर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आमिना के लाल के एहसानात हैं। और आपने ख़ुद इरशाद फरमा दिया, मैंने दुनिया भर के सारे लोगों के एहसानों का बदला दे दिया, लेकिन एक है जिसके एहसानों का बदला मैं नहीं चुका सका, उसके एहसानों का बदला नहीं दे सका। अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ उसके एहसानों का उसको बदला अता फ़रमाएगा। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं, और इस बात के रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो सैयद आलमीन के फ़र्स्ट कज़न हैं, वो रावी हैं कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने, और ये मुखातिब किसको कहा? सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा फ़ातिह खैबर को। आपने इरशाद फरमाया, अबुल हसन, अल्लाह ने मुझे अपने नूर से पैदा किया और फिर सिद्दीक़ को मेरे नूर से पैदा किया। ये सफ़र में भी साथ थे, ये हज़र में भी साथ थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम 1,24,000 कमोबेश सहाबा किराम में से सबसे ज़्यादा मिजाज शनास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और राज़दार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इनको हासिल थी वो किसी दूसरे को हासिल उस दर्जे में नहीं थी। यानी साहिबे वो यार गार की जो टर्म दुनिया में इस्तेमाल ज़रबुल मिसल बन गई, वो इन्हीं के दम कदम से है। यार गार भी हैं और यार मज़ार भी हैं। मक्का के गली कूचे हों या काबातुल्लाह के दरो दीवार हों, मक्का की सरज़मीन और उसकी वादियाँ, दरख्त और पहाड़ और ज़र्रा ज़र्रा जो है, उनकी वफ़ाओं की दास्तान आज भी सुना रहा है। और दास्तानें जो उन्होंने वफ़ा की रकम की, वो उम्मे माबद का जो है वो जो उनका आस्ताना हो या काशाना उसको कहें, उम्मे माबद का, उसमें भी वफ़ा की खुशबू आती है। सौर का पहाड़ हो और गारे सौर हो, वहाँ से भी उस वफ़ा की खुशबू आती है। और गारे हिरा हो तो वहाँ से भी उस मोहब्बत और वफ़ा की खुशबुएँ आज भी महसूस होती हैं। बल्कि मैं यूँ कहूँ कि जहाँ जहाँ वो रुके, जहाँ जहाँ ठहरे, वही मकाम मोहब्बत की जलवागाह बने। और फिर मैदान कारज़ार बदर का हो, ओहद का हो, हुनैन का हो, तबूक का हो, और ये जितने मैदान हाय कारज़ार हैं, सुलह हुदैबिया हो, ये सब
ان کی وفاؤں کے تذکروں سے بھرے پڑے ہیں اور ان کی وفاؤں کی شہادت دے رہے ہیں۔ اور پھر ناظرین کرام، نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات پاک میں 16 نمازوں کی امامت کا شرف بھی انہی کو حاصل ہے۔ ان کو کیا قربت مصطفیٰ تھی، ان کی کیا قربانیاں تھیں، وہ تو اس پہ والیوم لکھے گئے ہیں اور قیامت تک والیوم لکھے جاتے رہیں گے، لیکن وہ جو ختم نبوت اور تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس طرح ناموس رسالت کی حفاظت انہوں نے کی ہے، وہ بھی ایک مارکہ ہے۔ دائرہ اسلام میں نہیں، میں یہ کہوں گا دائرہ عشق رسول میں سب سے پہلے جو داخل ہوا اس کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور پھر کہاں ان کے تذکرے تو تورات و انجیل میں بھی ہیں۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا قول مبارک مجھے یاد آتا، الفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ انسان کی عظمت یہ ہے کہ اس کے دشمن بھی اس کی عظمت کی گواہی دیں۔ ایک بہت مشہور کتاب ہے ٹور اینڈرے کی، محمد مین اینڈ ہز فیتھ، اور اس میں اس نے لکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تو ہم نے جو سنی سی لوگوں سے دیکھی تھی، جب میں نے ان کی سیرت کو پڑھا تو مجھے تو ابو بکر صدیق اور عمر کے برابر بھی دنیا میں کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ اور پھر جو انڈیا میں جب آسٹیرٹی ڈرائیو شروع ہوئی تھی، وہ جو سادگی کی تحریک گاندھی نے چلائی تھی، اس میں آپ کو پتہ ہوگا جب وہ اپنے نوجوانوں کو خطاب کرنے کے لیے آیا، اس نے کہا I am not going to mention the name of Rama and Krishna, perhaps they were not historical personalities۔ نوجوانوں، سادگی کا درس دیتے ہوئے میں تمہارے سامنے راما اور کرشنا کی بات نہیں کرتا، معلوم نہیں یہ افسانوی کردار ہیں یا یہ خیالاتی کردار ہیں، بٹ I am going to mention the name of ابو بکر and عمر۔ میں مجبور ہوں کہ سادگی کی بات کرتے ہوئے، درس دیتے ہوئے میں ابو بکر صدیق اور عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لوں۔ کیوں؟ Though they were masters of vast empires, but they lived a life of pauper۔ وہ اتنے بڑے حکمران تھے دنیا کے، زندگی ایک درویش کی گزاری تھی، ایک فقیر کی زندگی گزاری تھی۔ خلیفہ وقت بننے کے بعد کیا کہا تھا؟ میرا روزینہ، میرا وظیفہ اتنا مقرر کیا جائے جو ایک عام مزدور مدینہ منورہ کا ہے، اس کے برابر میرا روزینہ مقرر کر دیا جائے۔ ایک واقعہ کر کے میرا انٹرو لمبا نہ ہو جائے، لیکن یہ واقعہ اگر میں بیان نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں میں اپنے انٹرو سے انصاف نہیں کروں گا۔ ایسا ایمان افروز واقعہ ہے جو ہر روز مجھے سحری میں یاد آتا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، اس نے ایک بہت خوبصورت انگوٹھی پیش کی۔ آپ نے انگوٹھی لی اور سیدنا صدیق اکبر سے کہا ابو بکر اس انگوٹھی کو لے جاؤ اور اس پہ لا الہ الا اللہ کندہ کرا کے لے آؤ سنار کے پاس۔ یہ لے گئے، جا کے سنار کو وہ انگوٹھی دے دی اور اس کو کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس پہ لکھ دینا۔ 2 دن کے بعد گئے، وہ انگوٹھی لی، اس نے لپیٹ کے دی ہوئی تھی اور لے کے آ کے پیش کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ آپ نے اس کو کھولا، جس بھی وہ کپڑے میں تھی، تو وہاں پہ دیکھا تو آپ نے کہا کہ ابو بکر تمہیں تو کہا تھا کہ یہاں لا الہ الا اللہ لکھوانا، یہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھوا دیا۔ کہا یا رسول اللہ آپ کو میں رب سے جدا کیسے کر سکتا ہوں، کلمے میں بھی آپ جدا نہیں ہیں، اس لیے میری ایمانی غیرت اور میری محبت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ صرف میں لا الہ الا اللہ لکھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہ تو تم نے لکھوا دیا، یہ نیچے اپنا نام تم نے ابو بکر صدیق بھی ساتھ لکھ دیا۔ بس اتنی دیر تھی کہ جبریل امین حاضر ہوئے اور کہا اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مجھ سے جدا نہیں کیا تو صدیق کا نام کیسے میرے محبوب سے جدا ہو سکتا ہے؟ جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میں نے لکھا ہے ابو بکر صدیق کا نام نیچے۔ ناظرین کرام، یہ قربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو صدیق اکبر کو حاصل ہوئی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانیاں دی ہیں، جن کو علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر کہیں کہ صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ دلیر، جری، بہادر جو ہے، جب پوچھا گیا کون ہے تو لوگوں کا خیال تھا علی المرتضیٰ ہوں گے۔ علی المرتضیٰ بولے کہ نہیں، ابو بکر صدیق سب سے زیادہ بہادر ہے۔ آج اس بہادر کا، آج اس وفاؤں کے امین کا، اور وہ وفائیں جو ہیں جن پہ قیامت تک لوگ ناز کرتے رہیں گے، اور جو دائرہ اسلام میں داخل ہوگا اس کا ثواب بھی اس بارگاہ عالی قدر میں پہنچتا ہے۔ آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندانی پس منظر بیان کرنے میں نے اپنے ساتھ اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے مفتی فاروق القادری، آپ ان سے واقف ہیں۔ آج مفتی صاحب کو بھی ہم پکڑ کے اسلام آباد لے آئے اپنے ساتھ اسٹوڈیو میں، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب آج میرے مہمان ہیں۔ یہ بھی اسکالر ہیں معروف ملک کے، اور لاہور اسٹوڈیو سے جانی پہچانی شخصیت، آپ کو پتہ ہے نوجوان اسکالر، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔
علامہ محمد احمد برکاتی میرے ساتھ ہیں. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب میرا خیال میں ابتدا آپ سے ہی کرتا ہوں. جی، خاندانی پس منظر سیدنا صدیق اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب قبلہ، آپ نے بہت خوبصورت انٹرو میں خاندانی پس منظر اور آپ کی شرافت اور آپ کے اوصاف کا ذکر کیا. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ان معزز ترین، شریف اور دنیا کے سب سے قابل قدر لوگوں کا مجموعہ تھا جو آسمان عزت اور مرتبت کے آفتاب و ماہتاب تھے، سب کے سب. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا نسب دیکھیں تو اتنا طاہر اور مطہر کہ 6 واسطوں سے سرکار کریم علیہ السلام کے نسب سے اتصال ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا کر. یوں ہی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین بھی صحابی، آپ خود اور آپ کی ازواج میں ماں سوائے ایک کے سب صحابی اور صحابیات، آپ کی اولاد اور آپ کے پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں 4 پشتیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ ہیں. اور یہ شرف بھی 1,24,000 کم و بیش صحابہ رسول میں صرف آپ کا ہی ہے. سبحان اللہ. ایک بات بڑی اہم ہے جو اکثر و بیشتر بیشتر یوں کہہ دیں، جی 4 پشتیں اور 4 نسلیں جو آپ نے کہا کہ 4 پشتیں اللہ سے راضی اور اللہ 4 پشتوں سے راضی. بے شک بے شک بے شک. قیامت تک جو صدیقی ہوگا اس سے اللہ راضی رہے گا. بے شک ایسا ہی ہے. بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہیں ساتھ ہی امام محمد باقر کا فرمان سنا دوں. کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا جو تلوار ہے اس کو ہم آراستہ کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں کر سکتے ہیں. قد حلی ابو بکر الصدیق سیفہ، ابو بکر صدیق بھی اپنی تلوار کو یوں ہی آراستہ کیا کرتے تھے. انہیں کہہ دیا کہ آپ نے صدیق کہا انہیں. تو حضرت امام محمد باقر یہ سن کر جلال سے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے 3 دفعہ تکرار کے ساتھ، ہاں وہ صدیق ہیں، صدیق ہیں اور صدیق ہیں، اور جو انہیں صدیق نہ مانے وہ دنیا و آخرت میں کبھی صدیق نہیں ہو سکتا، سچا نہیں ہو سکتا. امام جعفر صادق کے نانا جان جو بنے. ہاں بے شک. حضور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 شادیاں کی تھیں، 2 مکہ میں، 2 مدینہ میں. ایک آپ کی جو زمانہ جاہلیت یعنی آپ قبل اسلام جو زمانہ تھا اس میں آپ کے 2 نکاح ہوئے تھے. ان میں ایک تھی خاندان قریش کی خاتون ام قتیلہ. ان سے آپ کے 2 صاحبزادے 2 بچے تھے. ایک حضرت عبداللہ بن ابی بکر اور دوسرے تھیں حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو ام قتیلہ تھیں، جب رسول کریم علیہ السلام نے اظہار نبوت فرمایا تو حضرت پکڑے جانا تھا آپ نے. ہاں، ام قتیلہ کو آپ نے دعوت اسلام پیش کی، انہوں نے انکار کیا تو آپ نے انہیں طلاق دے دی تھی. لیکن ان کی جو اولاد ہے وہ صحابہ اور صحابیات بنے. حضرت اسما، جن کے کردار کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا. دوسرا نکاح حضرت ام رومان سے آپ کا ہوا. ام رومان سے بھی آپ کی 2 اولاد تھی، ایک سیدہ عائشہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے عبد الرحمن بن ابی بکر. یہ جو ام رومان تھیں یہ بھی صحابیہ بنی. اور ام رومان وہ ہیں کہ جن کا 6 ہجری میں وصال ہوا. ان کے جنازہ و تدفین میں خود امام الانبیاء تشریف لائے اور آپ نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ دنیا میں اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ حور کون ہے تو یہ ام رومان ہے. واہ سبحان اللہ. تیسرا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس خاتون سے کیا ان کا نام تھا حبیبہ. ان سے آپ کی بیٹی پیدا ہوئی ام کلثوم. اور غازی صاحب یہ وہ ام کلثوم ہیں کہ جب صدیق اکبر کا وصال ہونے لگا تو آپ نے وصیت کی تھی کہ عائشہ یہ مال ہے، اس میں اپنا اور اپنی بہن کا حصہ رکھنا. واہ. تو کہا حضور میری بہن کون سی؟ تو وہ بہن حضرت حبیبہ کے پیٹ میں تھیں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ، یہ وہ ہیں. اور چوتھا نکاح آپ نے جو کیا یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے. تو ان کی جو اہلیہ تھیں حضرت اسما بنت امیس، ان سے پھر نکاح جناب صدیق اکبر کا ہوا اور ان سے آپ کے بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام تھا محمد بن ابی بکر. اور سیدنا صدیق اکبر کے وصال کے بعد اسما بنت امیس کا نکاح ہو گیا حضرت علی مرتضیٰ سے.
یوں حضرت صدیق اکبر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کی پرورش ساری کی ساری سیدنا علی مرتضیٰ کے زیر سایہ۔ جی علامہ جلالی صاحب، پرورش وہاں پہ ہوئی تو رحماء بینہم تو پھر ثابت نہیں ہے؟ بے شک۔ اور آج ایک پوائنٹ آپ سے، آپ تو شیخ الحدیث ہیں، میں جب پچھلے جمعے کو میں نے یہ پڑھی آئے مبارکہ، اور میں ہزاروں دفعہ پڑھی ہوگی زندگی، تو میں نے کہا یہ تو قرآن نے فیصلہ ہی کر دیا رحماء بینہم، قرآن کے حکیم کی کوئی بات قیامت تک غلط نہیں ہو سکتی، تو قرآن نے فرما دیا رحماء بینہم، تو صحابہ رحماء بینہم ہیں اور یہ قیامت تک رہیں گے، اس کو تو غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ جی بے شک، اسی سے میں بات کا آگے وہ آغاز کرتے عرض کروں گا کہ یہ جو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ مبارک ہوا، انہی کی اولاد سے جو ہے حضرت سیدنا محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، کہ ان کی آگے صاحبزادے حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اچھا، جن کی صاحبزادی حضرت سیدہ فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی۔ سبحان اس طرح وہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ والدہ محترمہ ہے، سبحان حضرت ام فروہ، وہ صدیقی ہے، سبحان اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندان سے ہے، حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے۔ ٹھیک ہے، اس اعتبار سے اہل بیت اطہار کا خاندان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایک گہرا تعلق، ایک رشتہ داری کا تعلق اس بنیاد پہ بھی قائم ہوا ہے۔ اوپر چھٹی پشت سے، یعنی نسل تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتی ہے۔ جی وہ ملتی ہے، اور اسی طرح نیچے بھی جس طرح حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بعد وصال ابی بکر صدیق جو ہے حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح ہوا، وہ بھی ایک رشتہ داری کا تعلق تھا۔ اسی طرح حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جو ہے خاندان صدیق اکبر میں ہونا، اور امام جعفر یہ بھی صادق رحماء بینہم کی عملی تصویریں جو ہیں وہ آگے نظر آتی ہیں۔ ٹھیک، اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے جملہ جو افراد تھے، چشم و چراغ تھے، ان کے بہت زیادہ اسلام پر اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو مراسم ہے، خدمت کا تعلق ہے، محبت اور وفا کا تعلق ہے، وہ بے مثال ہے۔ ٹھیک ہے، خاص طور پہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام نامی اسم گرامی جو ہے ہر اعتبار سے اگر علم حدیث شریف میں دیکھا جائے تو جو کثیر روایات کے راوی ہیں ان میں ساری خواتین میں تو بالکل پہلے نمبر پہ ہیں۔ اچھا، خواتین سب سے میں زیادہ کسی اور خاتون سے اتنی احادیث نبویہ مروی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنا اور پھر خدمت کرنا، اس میں صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث پاک کا میں حوالہ ضرور عرض کروں گا۔ ضرور، اس میں جو یہ تیمم کی آیت نازل ہوئی، آپ واپس تشریف لا رہے تھے غزوہ سے، تو اس دوران جو ہے وہ آپ کا ہار گم ہوا اور اس زمن میں کچھ تاخیر ہو گئی، تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ اس موقع پہ حضرت سیدنا اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ بڑا پیارا جملہ بولا تھا، آپ نے فرمایا تھا ما ہی بأول برکاتکم یا آل ابی بکر، اے آل ابی بکر یہ آپ کی پہلی برکت نہیں ہے امت پر کہ آپ کی وجہ سے بظاہر جو ہے ہار کا گم ہونا یہ ایک ناخوشگوار واقعہ ہے، اس سے امت کو اتنی بڑی برکت اور خیر کثیر مل گئی، اور ساتھ یہ جملہ دعائیہ بھی کہا جزاک اللہ خیرہ، یا عائشہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، فواللہ ما نزل بک امر تکرہین، اللہ کی قسم آپ سے تو کوئی ناخوشگوار حادثہ واقعہ ہو جاتا ہے تو جعل اللہ ذالک لک وللمسلمین فی خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی اس میں خیر و برکت ہی پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، لیکن ناخوشگوار واقعے پر بھی اگر خاندان صدیق اکبر سے کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جائے، وہ ان سے نہیں ہوا، وہ تو یعنی وہم ہو گیا نا لوگوں کے لیے، وہم ہو گیا، لوگوں سے وہم ہو گیا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیدہ پاک سے کوئی ناخوشگوار کوئی بات ساری حیات زاری میں ہوئی نہیں ہے، نہ قیامت تک ہوگی۔ مجھے علامہ برکاتی کے پاس جانا ہے۔ علامہ صاحب، جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک ایسی ہستی بھی ہوگی جن کو سنا ہے کہ 8 دروازوں سے آواز آئے گی، چوائس ہے جس دروازے سے چاہے جائیں، اور 316 احادیث ان کی شان میں بیان ہوئی ہیں، 316 حدیث ڈائریکٹ، اور جو انڈائریکٹ ہیں وہ تو میرے خیال ہے ہزاروں تک تعداد جاتی ہوگی۔ جی خاندانی پس منظر پہ پہلے بتائیں، کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں باتوں پہ ہی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ جو یہاں پر بات ہے آپ کے خاندانی پس منظر کی، تو اگر اس بات کو جو آپ نے انٹرو میں فرمایا امام دہلمی کی اس روایت کو آگے چلایا جائے تو اس سے بخوبی یہ بات واضح ہو جاتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام دہلمی نے روایت کیا ہے
ان اللہ خلقنی من نورہ، اللہ نے مجھے اپنے نور سے تخلیق فرمایا، وخلق ابا بکر من نوری، اور ابو بکر صدیق کو اللہ نے میرے نور سے تخلیق فرمایا ہے۔ تو یہ ابتدا ہے، اور اس کے بعد جو الیواقیت والجواہر کے اندر موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا، اتذکر یوم یومن، کہ آپ کو وہ والا دن یاد ہے، یعنی وہ والا دن کہہ کر آپ نے یوم میثاق کی طرف اشارہ فرمایا، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے حضور مجھے وہ دن بھی یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ جب اللہ نے فرمایا الست بربکم، تو سب سے پہلے قال بلا کا لفظ آپ کی زبان سے ادا ہوا تھا، تو قالوا بلا قرآن پاک کی آیت کی طرف اشارہ آپ نے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تعلق تو ابتدا سے تھا، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، فإنہ لا یتمثل بالشیطان، کیونکہ شیطان میری مثل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا ومن رآ ابا بکر، جس نے ابو بکر صدیق کو دیکھا خواب میں، فرآہ، اس نے ابو بکر صدیق کو ہی دیکھا، کیونکہ فإنہ لا یتمثل بہ الشیطان، شیطان ابو بکر صدیق کی صورت بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ تو جب ہم یہاں پر زمین میں آتے ہیں، جو معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ان میں اگر ہم اس بات کو لے کے آگے چلتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا کے ساتھ سرکار کا عقد نکاح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنرل بات بھی ارشاد فرمائی اور پھر تخصیص سے بھی۔ جنرل یہ فرمائی کہ میں نے جس کے ساتھ نکاح کیا، اپنے بچیوں کے جدر بھی نکاح کیے اپنی مرضی سے نہیں کیے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے خصوصیت سے بھی فرمایا کہ ان کی تصویر جو ہے وہ جنتی کپڑے کے اوپر رکھ کر حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے سرکار کی خدمت میں پیش کی اور عرض کیا ہیا زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہیں اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہیں۔ تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے سسر اور داماد کا ہوا۔ پھر حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو سرکار کی پھوپھو کے بیٹے تھے، ان کے ساتھ حضرت اسماء کی شادی ہوئی، تو وہ حضور کے کزن تھے، تو اس حوالے سے یہ حضور کی بھابھی بھی لگیں، تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ان کے ساتھ رشتہ ہے۔ اسی طرح اگر ان چیزوں کو دیکھیں تو کم از کم جو ہے وہ 6 اطراف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی خاندانی رشتہ داری قائم ہوتی ہے۔ پھر اگر اس بات کو لے کے ہم آگے بڑھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے حوالے سے فرمایا، اور ایک مشہور روایت ہے اور اس کو امام مروزی نے مسند ابی بکر کے اندر بڑی شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے، حدیث نمبر 119 کے تحت۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حج کے موقع پر، آپ نے حجر اسود کا بوسہ دیا اور حضور نے ارشاد فرمایا خود حجر اسود کو سامنے رکھ کے، فرمایا حجر اسود میں جانتا ہوں نہ تو نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لیا۔ اس کے بعد جب دور صدیقی آیا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ نے وہاں پر اسی حجر اسود کے سامنے جا کر حجر اسود کو مخاطب کیا تھا اور فرمایا کہ حجر اسود انی عالم انک حجر لا تنفع ولا تضر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دیتا ہے نہ تو نقصان دیتا ہے، لیکن رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے، ثم قبلہ، یہ کہہ کر آپ نے اس کو بوسہ دیا۔ پھر اس کے بعد دور فاروقی آیا تو اس میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی یہی جملے بول کر حجر اسود کو بوسہ دیا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تتبع بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی، اور یہ سب سے پہلے جملہ بول کے حضرت ابوبکر صدیق نے واضح کر دیا کہ ہم کسی اور چیز کے قائل نہیں ہیں، ہم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے قائل ہیں، جو حضور نے کر دیا ہم وہ کر کے دکھائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا ابوبکر سبحان اللہ۔ علامہ ہماری گفتگو جاری رہے گی، وقت ہو گیا ہے ایک مختصر بریک کا، اور چونکہ ناظرین کرام آپ بھی درود پاک سنیں گے، میں بھی درود پاک سنوں گا، اور جب میں درود پاک آپ کو سنوا کے واپس آؤں گا بریک سے تو مفتی فاروق القادری صاحب آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ جو سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرتا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، چونکہ سیدنا صدیق اکبر جو محبت کرنے والے ہوں گے ان کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا ازل میں جبریل کو حکم دیا تھا صدیق اکبر کے غلاموں کا، اور ان کی جو فہرست ہے وہ کیسے بنے گی، یہ ہم مفتی فاروق القادری صاحب سے بریک کے بعد پوچھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیث مبارکہ ایمان افروز ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے جو آج حدیث پاک میں عرض کرنے لگا ہوں،
اس کو آدمی جب سنتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے فیوز و برکات کیا ملتے ہیں۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے آپ نے فرمایا کہ 360 صفات ایسی ہیں یا نیکیاں ایسی ہیں، اگر کسی شخص میں ایک پائی جائے تو وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے بڑی معصومیت سے سوال کیا، یا رسول اللہ میرے اندر کوئی ایک ان صفات میں سے ہے؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد، صدیق تمہارے اندر 360 صفات پوری کی پوری وہ موجود ہے، جن میں سے ایک ہو تو آدمی جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اس سے مقام صدیقیت جو ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا صدیق اکبر کے غلاموں کی فہرست جو قیامت میں پیش کی جائے گی اس میں ہمارا نام شامل آ جائے۔ جی مفتی صاحب وہ واقعہ سنائیں نا آپ۔ جی وہ واقعہ کچھ تو آپ نے ذکر فرمائی دیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کرنے والوں کو اللہ کبھی فراموش نہیں کرے گا، واہ اس کی رحمت کبھی نظر انداز نہیں کرے گی۔ واہ، قیامت کے دن جناب صدیق اکبر کو اذن ہوگا کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں، تو آپ نہیں جائیں گے۔ اچھا، عرض کریں گے مالک جتنے میرے اہل محبت ہیں انہیں بھی داخل فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو اس وقت جناب جبریل امین کہیں گے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ازل سے حکم جاری فرما دیا ہے ہائے ہائے کہ صدیق اکبر کے جتنے محبین ہیں انہیں ان کے ساتھ ہی جنت میں بھیجا جائے۔ ہائے تو ہائے، یہ شرف سبحان اور اللہ۔ یہ عزت اور یہ فخر ہے، اس نسبت پر امت کو ہونا چاہیے کہ یہ نسبت حاصل ہوئی ہے۔ بڑی عجیب و غریب باتیں کی جاتی ہیں اہل بیت اور جناب صدیق اکبر کے بارے میں، بڑا کلوز رشتے تھے اور اتنی محبت تھی کہ ہمارے تصور سے بالا تر ہے۔ بھائی اگر مثلاً آپ سیدہ علی دیکھیں، مرتضیٰ یہ فرمائیں سیدہ پاک کا جنازہ پاک ہے رکھا ہوا، صفیں بن چکی ہیں، سبحان اللہ، اور خود سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا کو جناب آگے بڑھیں، وہ کہتے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے میں آگے بڑھوں، سبحان آپ پڑھائیں گے جنازہ۔ حضور آپ دیکھیں میں چند ایک رشتے ذکر کرتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نواسے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ کے داماد ہیں۔ اچھا امام حسن مجتبیٰ کی بیٹی حضرت ام الحسن کا نکاح ان سے ہوا۔ اچھا، کتنا کلوز رشتہ اور اتنی محبت۔ دوسری شداری دیکھیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی بہویں آپس میں سگی بہنیں ہیں۔ اچھا اچھا، مثلاً وہ شاہ ایران کی دو بیٹیاں آئیں یزدجرد ٹھیک ہے کی، ٹھیک ہے ایک جناب امام حسین کے نکاح میں ہی حضرت شہر بانو، ٹھیک ہے، ان سے حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے، اور دوسری بیٹی حضرت محمد بن ابی بکر کے نکاح میں آئیں جن سے حضرت قاسم پیدا ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، یہ کتنا کلوز رشتہ، اور تو ان دونوں یوں حضرت امام حسین محمد قمر بن بنی ابی ہاشم بکر، جن کو کہا جاتا ہے، نہیں حضرت قاسم، اچھا اور وہ حضرت محمد بن ابی بکر جناب امام حسین یہ آپس میں ہم زلف ہو گئے، ٹھیک، اور ان کی دونوں کی ازواج کے لحاظ سے جناب صدیق اکبر جناب علی مرتضیٰ کی دونوں بہویں آپس میں بہنیں ہو گئیں۔ اور ایک بہت بڑا رشتہ غازی صاحب، حضرت امام حسین جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام، ہاں، کس طرح بنتا ہے؟ اچھا، داماد اس طرح ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی ہیں حضرت حفصہ، حضرت حفصہ کا نکاح ہوا جناب امام حسین علیہ السلام سے۔ اچھا، ایک تو حفصہ ام المومنین ہے، جی جی جی، ایک سمجھ جناب گیا۔ سیدنا صدیق اکبر کی پوتی ہیں، اچھا، ان کا نکاح ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اس نسبت سے خاندان صدیق اکبر کے یہ داماد ہو گئے، واہ واہ، اور جناب امام حسین کی جو ان سے اولاد ہے وہ والد کی طرف سے علوی کہلاتی ہے اور والدہ کی طرف سے صدیقی کہلاتی ہے۔ اچھا، یہ کتنا قریبی رشتہ ہے، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں ایک دوسرے کے میں کی ہیں اور ایک دوسرے کے گھر آنا جانا اور اتنا کلوز رشتہ ہے، یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ ان کی محبتیں ہمارے وہم و خیال سے بھی بڑھ کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ جب معراج کی رات تشریف لے گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر آسمان پر دیکھا کہ لکھا ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ و ابو بکر خلفہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلیفہ ہیں۔ سبحان یہ اللہ، کنز العمال کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ واہ واہ واہ، اسی طرح جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو صدیق
ہونے کی گواہی جناب جبریل امین نے آ کر پیش کی۔ ایک دفعہ ہوا یوں کہ جناب صدیق اکبر بچپن میں اپنے والد کے ساتھ گئے، ان کو لے کر بت خانے میں گئے والد گرامی۔ جناب صدیق اکبر کہا یہ آپ کا خدا ہے، ابو قحافہ لے گئے نا، آپ نے پتھر اٹھا کر بت توڑ دیا۔ اس وجہ سے آپ کو پرتوے حضرت جناب خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کام انہوں نے کیا تھا اور ان کے بعد جناب صدیق اکبر نے کیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ والد بڑے غصے میں گھر لے آئے اور والدہ کو کہا جس نے یہ کام کیا۔ تو جناب صدیق اکبر کی والدہ حضرت ام الخیر جناب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ آپ اسے چھوڑ دیجئے، جب میرے اس بیٹے کی ولادت ہونے لگی تھی تو مجھے آوازیں آئی تھیں کہ تمہارا یہ بیٹا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یار اور صاحب اور رفیق ہوگا، اور اس کے ساتھ بطور خاص یہ کہا گیا یہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے دربار سے لقب صدیق ازل سے ہی عطا کر دیا گیا ہے۔ اللہ اور غازی صاحب ایک صدیق کا معنی ہوتا ہے سچا، ایک صدیق کا معنی ہے کہ نبوت کے بعد سب سے بڑا رتبہ۔ یہاں اولیاء امت نے تصریح فرمائی ہے کہ صدیقیت سے مراد وہ رتبہ ہے جو اس امت میں صرف صدیق اکبر کو حاصل ہے، اور آپ کے بعد کوئی اس مرتبے تک نہیں پہنچا، کیونکہ نبوت کے بعد صرف یہ رتبہ سب سے بلند ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ تصوف میں جو تصوف کی منازل ہے اس میں سب سے بلند تر جو مقام ہے وہ صدیقیت کا ہے۔ دائرہ صدیقیت کے آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا، آگے دائرہ نبوت پہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا جی جلالی صاحب، اچھا جی اسلام دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے میرا تو اور عقیدہ ہے، پتہ نہیں اس پہ بہت رزن علماء ہو جائے، میں کہتا ہوں سیدنا صدیق اکبر کا قبول اسلام نہیں اظہار اسلام ہے، وہ تو اصل میں معاملہ طے ہو چکا تھا۔ اور پھر وہ جو یمن میں واقعہ پیش آیا 380 سالہ بزرگ والا، پھر جو شام میں اور ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، وہ انہی کی طرف ہے نا جی نسبت۔ اچھا کالر لے لیں پھر آپ سے بات اس سے پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب غازی صاحب۔ ٹھیک ہے جی، محمد وحید صابری بول رہے ہیں جناب۔ ہیلو جی کون صاحب؟ ہیلو محمد وحید صابری نیو یارک تم بول رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں جی۔ ہاں وحید صاحب کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں سر ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ تاڈا میں نوکر سر، تاڈا میں نوکر۔ میرا سوال ہے سر کہ بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بڑی دیر ہو گئی آپ آئے نہیں۔ میں آ رہے ہیں بس اور مہینے کی کر یا 15 دن تے میرا سوال ہے سر۔ مہربانی جی، سوال فرمائیں۔ سوال میرا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی عمر مبارک کتنی ہوئی؟ ہیلو ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کالر دے دیں جی۔ جی میں سن لیا وحید صاحب، میں نے سن لیا ہے۔ نیکسٹ کالر جی السلام علیکم۔ جی کون صاحب ہیں؟ پروڈیوسر مجھے آواز نہیں آ رہی۔ السلام علیکم جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شہباز صاحب فرمائیں۔ اچھا جی مفتی صاحب آپ ہی جلالی صاحب جواب دے دیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک پوچھ رہے ہیں۔ عمر مبارک میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی 63 سال ہی ٹھیک ہے عمر مبارک تھی۔ ٹھیک ہے، اور جو بات آپ پہلے کرنا چاہ رہے تھے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان لانا، اور کہ ایسے ہے کہ یہ اظہار اسلام ہے، اظہار ایمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو البدایہ والنہایہ میں ایک قول مبارک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، ما دعوت احدا الی الاسلام الا کانت لہ قبوہ غیر ابی بکر فانہ لم یتلاسم۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کوئی سوچا، میری دعوت پر غور کیا، تردد ہوا، غیر ابی بکر سوا ابو بکر کے، انہوں نے تردد نہیں کیا، فانہ لم یتلاسم، کوئی تردد نہیں ہوا۔ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید باری تعالیٰ کی دعوت پیش کی، اپنی نبوت اور رسالت کی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فوری طور پہ قبول فرمایا، اور تبھی آپ کے ایمان کی کیفیت جو تھی وہ باقی نہ صرف ایک امت، ساری امتوں میں
کسی مومن کے ایمان کی کیفیت اس قدر نہیں تھی جس قدر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی تھی، بلکہ ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں۔ البحقی کی وہ روایت ہے، لوِت توزن ایمان ابی بکر مع ایمان ثقلین لرجح ایمان ابی بکر، کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کا وزن کیا جائے ایمان ثقلین جنوں انس کے ایمان سے، لرجح ایمان ابی بکر، ابو بکر صدیق کے ایمان کا وزن بھاری ہوگا۔ آپ کے ایمان، اللہ تعالیٰ نے اتنا مضبوط ایمان اور اتنا مضبوط نظریہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل تھا۔ اس بنیاد پر ہی ایمان کی کیفیات کی بنیاد سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے خدمات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں نا کہ کہتے ہیں بوری کا لباس اگر وہ پہن لیں تو فرشتے بھی پہن لیتے ہیں؟ ہاں، یہ تو محبوب کی اداؤں کو اپنانا ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ واقعہ کیا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سب کچھ حضور علیہ السلام کے اشارے پر، حضور کے حکم پر قربان کر دیا، سب کچھ حدیث پاک میں تو آتا ہے، خدا کا رسول بس۔ ہاں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق، حضور علیہ السلام کا حکم مبارک ہوا کہ ہم صدقہ خیرات کریں۔ فرماتے ہیں الیوم اسبق ابا بکر ان سبقت یوما، میں نے سوچا کہ اگر کسی دن ابو بکر سے سبقت ہو سکتی ہے تو آج کا دن میرے لیے غنیمت ہے کہ میں زیادہ مال دولت لاؤں گا اور بڑھ جاؤں گا۔ کہتے ہیں جب میں گھر گیا تو آدھا مال لے کے آیا، حضور نے پوچھا ما بقیت لأہلک، میں نے عرض کی میں آدھا لے کر آیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا۔ حدیث پاک کے کلمات مبارکہ یہ سیدنا صدیق اکبر کی خدمات کر کتنا بین ثبوت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی یہ حدیث پاک میں ہے کہ اتا ابو بکر بکل ما عندہ، باقی صحابہ کرام تو حضور کے حکم کر کوئی ربع لے کے آیا، کوئی ثلث لے کے آیا، کوئی نصف لے کے آیا، لیکن سیدنا صدیق اکبر گھر گئے تو آپ نے سوچا نہیں کیا لے کے جانا ہے۔ اتا ابو بکر بکل ما عندہ، حدیث پاک کہتی ہے کہ سارے کا سارا گھر اٹھا کے لے آئے۔ تب بھی مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بولے لٹایا رائے حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کا کمال ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا ما بقیت لأہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ عرض کی ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے۔ جس کو علامہ اقبال نے کوٹ کیا جو آپ کہہ رہے ہیں، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اس موقع پر جو لباس پہنا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس لباس کی طرح فرشتوں کا لباس پہننا، ہاں یہ سیدنا صدیق اکبر کے اس عمل مبارک جو حضور کی ذات پر تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جذبہ ہے فداکارانہ، جذبہ ہے وفائے رسول اس قدر مقبول ہے کہ فرشتوں نے بھی وہ ادا اپنا کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کی۔ کیا جی مقام ہے جی۔ اچھا مفتی صاحب، اظہار اسلام سے پہلے بھی کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا؟ جی بالکل، سیدنا صدیق اکبر کی وہ جو میں سلیم کہتا ہوں کہ الفطرتی، کیا جو اللہ تعالیٰ کا حسن انتخاب، یہ حسن انتخاب ہو چکا تھا کہ میرے بابو صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست ہوں گے یہ ہوں گے چنے گے۔ ان اللہ اختار لی اصحابی، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کا انتخاب خود کیا ہے کہ میرے لیے میرے یار کون کون سے ہونے، کون سے نجوم ہدایت ہوں گے۔ سیدنا صدیق اکبر کی سلیم الفطرتی پر دو احادیث، ایک یہ کہ آپ نے بچپن سے ہی کبھی جو اخلاق باختہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ آپ ان کے قریب نہیں گئے۔ مثلا سب سے پہلا شراب، حدیث پاک میں ہے نہ کبھی بچپن میں چھوڑ دیں وہ ساری، نہ قبل اسلام نہ بعد اسلام، رہی نہیں، پہلے جملے سے ہی بات ظاہر ہو گئی۔ کالر آپ کے انتظار میں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کون صاحب ہیں؟ محمد شکور خان نیازی عیسیٰ خیل سے جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بڑا خوبصورت پروگرام ہے جی۔ جی نیازی صاحب، مولانا عبدالستار خان نیازی اور حیات اللہ سنبل صاحب کا دیس جی، آپ کی محبتیں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سر میرے دو سوال ہیں۔ ایک تو سوال ہے کہ جو اتنی خوبصورت آپ نے فیملی ٹری بیان فرمائی، اس سلسلے میں آپ کائنڈلی بتائیے گا کہ کون سی مستند کتاب ہے جس پہ ہم ان خلفائے راشدین کے شجر نسب کو پڑھ سکیں اور آنے والی نسلوں کو بتا سکیں۔ دوسرا میرا سوال ہے کہ صدیق اکبر کا جو شجرہ اس میں جو اولادیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟
ٹھیک ہے جی، پوچھ لیتے ہیں نیکسٹ کالر دیں جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کوسچن سائل جی فرمائیں سوال اپنا. میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو آپ کو مبارکباد دینی ہے جناب کہ آپ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی جو قبر انور تھی وہ کس صحابی نے کھودی تھی؟ اور تیسرا آپ سے ایک عرض ہے اگر آپ تھوڑا سا ٹائم دیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی کتاب مرتب کریں جو ہم جس وقت زیارات کی لیے جائیں تو آپ ان کی رہنمائی ہماری ہو سکے، کیونکہ میں زیارت پر گیا تھا کربلا مولا تو مجھے وہاں چیزوں کا علم نہیں تھا. آپ برائے کرم کوئی ایسی کتاب ترتیب دیں جو آپ نے سفر کیے ہیں تاکہ ان کے صحیح روشنی میں ہم اپنے جو ہے وہاں جا سکیں. کربلا وہ ایک کتاب ہے ہم نے چھاپی ہوئی ہے مدینہ فاؤنڈیشن نے، جو 92 چینل کے مالکان ہیں انہوں نے ایک کتاب چھاپی ہوئی ہے زیارات مقدسہ، اور اس میں مفتی فاروق القادری کی کنٹریبیوشن بھی ہے، ہمارے مشورے بھی شامل ہیں. وہ آپ کو انشاءاللہ ہم بھجوا دیں گے آپ کے ایڈریس ہوا تو. جی علامہ برکاتی کی طرف چلا جاؤں جی، بہت ہی انتظار میں مفتی صاحب آپ سے معذرت کے ساتھ. علامہ برکاتی جو ہے وہ انتظار میں. جی علامہ صاحب چلیں سوالوں کے جواب پہلے دے دیں. رشتہ داریاں اور سیدہ صدیقہ اکبر کی اولادیں ایک صاحب نے پوچھا ہے. ہاں جی، یہ متفرق مقامات پر ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں، یکجا تو ابھی نہیں ملتا. باقی یہ جو علماء ہیں ہم ان کے خدام ہیں، یہ مختلف کتابوں سے یہ کشید کیا جاتا ہے. اور اس میں جو ہے وہ دعوت اسلامی نے ایک جو ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نمبر نکالا ہے، تو اس میں انہوں نے بھی کافی کاوش کی ہے اور وہ قابل استائش ہے. اس میں یہ رشتہ داریاں وغیرہ بیان کی ہیں. ٹھیک ہے. اور اولادوں میں جو ہے وہ ابھی قبلہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے تمام جو ہے وہ خانوادہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی خاندان آ رہا ہے، اور مختلف علاقوں میں دنیا میں یہ آباد و شاداب ہے. تو میں اس بات کی طرف چلتا ہوں جو میری پیچھے رہ گئی تھی، اور ایک کرامت میں نے آج تازہ ترین وہ آپ کی خدمت میں ضرور پیش کرنی ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، اور وہ عرض کرنی میں ضروری سمجھتا ہوں. پہلے بات تو جو پچھلا سوال آپ نے کیا تھا اس کو مکمل کر لوں کہ جو جنت میں جانے کے لیے جو ہے وہ ندا دی جائے گی. تاریخ ابن اساکر کے اندر پہلے کرامت بیان کر لیں پھر واقعہ. جی کرامت میں بیان کرتا ہوں. وہ روایت جس پہ یہ کرامت ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. یہ حدیث پاک میں نے پڑھی مسند رویانی میں، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ دیگر کتابوں میں موجود ہے، لیکن فرسٹ ٹائم میں نے اس میں پڑھی تھی اور دوبارہ پھر اب یہ پڑھنے کا موقع کل مجھے ملا تو میں نے یہ روایت پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے عمر فاروق کے فضائل بیان کرو. تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا حضور عمر فاروق کے فضائل بیان کرنے کے لیے جتنا عرصہ تبلیغ حضرت نوح علیہ السلام کا تھا 950 برس ہوں وہ بھی بیان کرتے رہیں تو بھی عمر فاروق کے فضائل مکمل نہیں ہو سکتے. اس قدر شان ہے. اور اس کے ساتھ آگے عرض کرنے لگے حضور بے شک عمر فاروق جو ہے انا عمر حسنۃ من حسنات ابی بکر صدیق، عمر فاروق بذات خود ابو بکر صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے جن کی 950 سال عمر بیان کیا جائے ان کے فضائل تو پھر وہ خود ایک نیکی بنے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. کل میں نے اس روایت کو پڑھا اور میرے دل میں یہ آیا کہ میں 92 کے آڈینس کو یہ پیش کروں، اور ساتھ ہی میں نے اپنے کتب خانے میں بیٹھا ہوتا اور میں اللہ کو حاضر و ناظر بنا کر یہ بات کہہ رہا ہوں. وہ کون سی نیکی ہے؟ وہ کون سی ایک نیکی؟ نہیں وہاں پر اس روایت میں نہیں ہے، یہ بذات خود نیکی ہیں جی. وہ تو غار والی نیکی تو مشہور ہے نا جی، لیکن اس حدیث پاک میں صرف اور صرف اتنا ہے کہ حسنۃ من حسنات ابی بکر، یہ بذات خود عمر فاروق جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ایک نیکی ہے، یعنی اس کا درجہ رکھتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو اور اس کی ماں کے نام کو بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کے نام کو بھی جانتا ہوں. جب وہ جنت میں جائے گا تو جنت کے ہر محل سے اس کو پکارا جائے گا مرحبا مرحبا مرحبا. حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا حضور وہ خوش بخت کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابو بکر صدیق ہیں. اور ابن اساکر نے اسی روایت کے ساتھ دوسری روایت بھی دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے تھے یہی بات کہ جب وہ شخص جائے گا جنت میں، یہ دوسرا موقع ہے، جب وہ جنت میں جائے گا تو ہر دریچے سے آواز آئے گی مرحبا مرحبا الینا الینا، آپ کو خوش آمدید، ہمارے پاس تشریف لائیں ہمارے پاس تشریف لائیں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا حضور وہ خوش بخت کون ہے، کیا ہم اس کی زیارت کر سکتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا وہ خوش بخت تو تم خود ہی ہو.
تو اب یہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کے اوپر کس قدر کرم نوازی. میں ذرا مفتی فاروق القادری صاحب بھی تشریف فرما ہے. جی مفتی صاحب آخری اپنے ایک بات میں غازی صاحب، ایک کالر نے اولاد کے بارے میں سوال کیا تھا، 10 سیکنڈ میں بتا دوں. آپ کے 3 بیٹے ہیں، عبداللہ بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر، اور 3 ہی بیٹیاں ہیں. اچھا. ایک بیٹی امام الانبیاء کے نکاح میں ہے جناب عائشہ، دوسری اسماء بنت ابی بکر صدیق، یہ 10 مبشرہ صحابی حضرت اب زبیر بن عوام کے نکاح میں آئیں. تیسری بیٹی زبیر کی والدہ، ٹھیک ہے، اور تیسری بیٹی جو ہیں حضرت ام کلثوم، وہ بھی 10 مبشرہ صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے نکاح میں. یہ اس خاندان کی شرافت اور قدر و منزلت ہے کہ جس زاویے سے دیکھیں آپ کو یہ خاندان عزت کے حوالے سے آسمان کو چھوتا. اجداد کی طرف دیکھیں تو تب بھی بلندیوں پہ ہے، اولاد کی طرف دیکھیں تب بھی نسبتوں کو دیکھیں، نسبتوں کو دیکھیں تب بھی بلندیوں. آخر میں غازی صاحب سارے پاکستان کے لیے ایک پیغام، بلکہ پوری دنیا کے لیے، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پر واجب ہے ابو بکر صدیق کا شکریہ ادا کریں. شکر ابی بکر صدیق واجب علی امتی. اور وہ شکریہ ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ آپ سے محبت کریں، آپ کی اولاد سے محبت کریں، آپ کی سیرت اور کردار کو پڑھیں، اور جتنا ہو سکے آپ جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا، آپ کے نقوش اپنانے کی، آپ کے کردار کو اپنانے کی، مثلا وفائے رسول، عشق رسول اور رسول پاک کی عزت کے حوالے سے بڑا حساس رہنا. مفتی صاحب امام عاشقوں کے امام عاشقاں بلال حبشی بھی تو انہی کے واسطے سے ہمیں ملے ہیں. سیدنا صدیق، یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور جو لاڈیاں کی ہیں سیدنا صدیق اکبر نے بلال حبشی سے، وہ کبھی وقت ہوا تو وہ بھی ایک تاریخ ہے. حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان بن مظعون، عبد الرحمن بن عوف، یہ سارے صحابہ آپ کی وجہ سے. آپ کی وجہ سے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا بھی، جلالی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ.